बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान बिन इमदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद उस्मान। नाजरीन, आज मैं आपको उम्रा करने का कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि किस तरह से एहराम बांधा जाता है, एहराम की क्या पाबंदियां होती हैं और इसके अलावा आप मिकात पर जाकर किस तरह से नियत कर सकते हैं और उसके बाद किस तरह से एहराम आपने तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा करनी है। कंप्लीट तरीका आपका मैं आपको आज उम्रा अदा करने का बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा और आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट उम्रे के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं एहराम बांधने की तरफ। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ एहराम बांधने का तरीका क्या है। एहराम के लिए आपने ये दो सिंपल चादरें लेनी है और चादरें साफ सुथरी होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। ये दो चादरें लें, एक चादर ऊपर के लिए और एक चादर नीचे के लिए। जो नीचे वाली चादर है उसका तरीका ये है कि आपने नीचे वाली चादर के ये दोनों इस तरह कोने पकड़ लेने और ये दोनों कोने पकड़ के आपने इस तरह से इसको इक्वल कर लेना है। ये देखिए आप इस दोनों चादरों के कोने आपने इक्वल कर लेने और ये आपने लेफ्ट साइड पे ले लेना है। यहाँ पर आके ऐसे इसकी ये गिरा बांध लेनी है, थोड़ा सा इसको बिगड़ लेना है और ये कोना पे दोबारा इस तरफ ले लेना है। और ये देखिए उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये आपका ये नीचे वाली चादर बन गई है। काफ़ी कंफर्टेबल है, देखें आप कैसे भी इसको मूव भी कर सकते हैं। और जो दूसरी चादर है ऊपर वाली, वो सिंपल आपने इस तरह से चादर ऊपर आपने ओढ़ लेनी है। तो ये आपने एहराम बांध लिया, तो आपने एहराम बांधने के बाद फिर आपने एहराम की नियत करनी है। तो एहराम पहनने के बाद अगर आपने कोई कंघी वंगी करनी है या आपने खुशबू लगानी है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने नियत नहीं की है, खाली ये एहराम बांधा है। तो एहराम तब शुरू होगा, एहराम की जो लिमिटेशंस हैं वो तब शुरू होंगी जब आप एहराम की नियत कर लेंगे। तो नियत आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप 2 रकअत नमाज नफल पढ़ के भी कर सकते हैं। अगर तो मकरूह वक्त ना हो उस वक्त तो आप 2 रकअत नफल पढ़ें। अगर आप मिकात से ट्रैवल कर रहे हैं तो मिकात में जाकर 2 रकअत नफल पढ़ लीजिएगा। और अगर आप दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो अपने मुल्क से आप नफल पढ़ लें, या जहाज़ में ना पढ़ें क्योंकि जहाज़ में बहुत रश होता है, तो जहाज़ में फिर नफल के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये है कि आप 2 रकअत नफल पढ़ें और उसके अंदर पहली सूरत के अंदर आप सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून, और दूसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें सूरह फातिहा के बाद। तो इसलिए आप इस तरह से आपने 2 रकअत नफल पढ़ने हैं आपने, और उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है और 3 दफ़ा आपने तलबिया पढ़ना है इतनी ऊंची आवाज़ में कि आपके जो अपने कान हैं उसके अंदर उसकी आवाज़ आ जाए। आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये आपने 3 दफ़ा इसकी आपने इसको पढ़ना है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आपकी जो एहराम की जो लिमिटेशंस हैं, जो एहराम की जो बारे में ख़ास जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो आप पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या है कि एहराम जब आप पहन लेंगे तो उसके बाद फिर आप इस नियत करने के बाद जो एहराम की जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि आप खुशबू नहीं लगा सकते हैं, आप बाल नहीं तोड़ सकते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, आपका खून नहीं निकलना चाहिए, और जो अपनी जो बीवी है उसके साथ आप अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस के आप उम्रा कंप्लीट ना कर लें। और ये जो इसकी लिमिटेशंस हैं ये आपने देखनी है ज़रूर कि किसी किस्म की कोई इस जो एहराम की हुर्मत है उसको उसमें कमी ना रह जाए किसी किस्म की। और एहराम पहनने के बाद आपने जो सबसे जो ज़्यादा जिसका चीज़ का जिक्र करना है वो तलबिया का करना है। आपने तलबिया जब तक हरम पाक में मक्का मुकर्रमा में आप ना पहुँच जाए, आपने तलबिया का जिक्र करते रहना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत पसंद फरमाया कि हाजी जब एहराम की हालत में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हम जाज कराम जहाँ से गुज़रते हैं तो जो तलबिया पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से गुज़रते हुए जो भी दरख्त हैं, पत्थर हैं, जो भी बेजान चीज़ें हैं वो सब उनकी गवाही देंगी कि इसने तलबिया पढ़ा था और हम इस चीज़ के गवाह हैं। तो जब भी एहराम की हालत में आप हो तो तलबिया का जिक्र आप ज़रूर रखें अपनी ज़ुबान के अंदर। और अल्लाह ताला को भी ये पसंद है कि अल्लाह ताला के बंदा मुझे बार बार याद कर रहा है। और एहराम की हालत में ये जो आप ये वाली जूती है ये नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो आपकी हड्डी है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ये
نظر آنی چاہیے. تو اس کے لیے بیسٹ حال یہ ہے کہ آپ یہ جو چپل ہے اس طرح کی یہ آسانی سے مل جاتی ہے. آپ یہ چپل آپ پہنیں تاکہ دیکھیں یہ آپ کے جو پاؤں کی اوپر کی ہڈی ہے یہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے. تو یہ چپل آپ استعمال کریں عمرے کے لیے. جی تو ہم نے الحمدللہ نیت کر لی ہے عمرے کی، اور اب ہمارا سفر ہوگا انشاءاللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف. تو آئیے چلتے ہیں. تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو باقی جو ارکان ہیں عمرے کے وہ کمپلیٹ تقریب بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، اور خانہ کعبہ میں آپ نے کہاں سے کون سا رکن پورا کرنا ہے، اور کون کون سے اس کے آداب ہیں. جی عمرے کے 3 ارکان ہیں. سب سے پہلے اس کا جو رکن ہے وہ احرام ہے. احرام الحمدللہ ہم نے پہن لیا ہے. اب دوسرا اس کا جو رکن ہے وہ طواف اور صفا ہے. تیسرا 3 رکن ہے اس کے عمرے کے. تو پہلا رکن ہم نے کر لیا ہے. اب ہم جا رہے ہیں جی خانہ کعبہ طواف کے لیے. تو آئیے میرے ساتھ، تو ہم پھر انشاءاللہ جا کے جی الحمدللہ حرم پاک پہنچ گیا ہوں. یہ دیکھیے حرم پاک کی یہ ٹیکسینٹ بیسمنٹ کے اندر، اور جیسے ہی اب یہاں پہ اتریں گے تو یہ آپ کو الیکٹرانک سیڑھیاں ملیں گی جو اوپر آپ کو حرم کے صحن میں لے کے جائیں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے سیڑھیوں سے اوپر ہم جیسے ہی تشریف اوپر آتے ہیں تو یہ سامنے خوبصورت بلڈنگز، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ حرم کے خوبصورت مینار اور یہ خوبصورت مسجد، اور یہ ایک بڑی بابرکت اور عزت والی جگہ. یہاں پہ ہم تشریف لا چکے ہوں. میں آ گیا ہوں انشاءاللہ عمرہ ادا کرنے کے لیے. یہ دیکھیں کتنی بڑی حجاج کرام کی تعداد یہاں پر، کتنے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو حرم پاک میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں. یہ میں بتاتا چلوں کہ جمعہ کا دن ہے، اور یہ جمعہ کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے کے یہ مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ سامنے جبل عمر ہے، اور اشارہ ابراہیم خلیل روڈ ہے جہاں سے یہ تمام زائرین یہاں جوک در جوک یہاں پر حرم پاک میں تشریف لا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. یہ سامنے دیکھیں خوبصورت ہوٹل، اور یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اگر ہم یہاں سے داخلے کی بات کریں تو اگر آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے تو عمرے کے لیے صرف 2 راستے ہیں اندر انٹر ہونے کے لیے، باب 79 اور باب نمبر 1، مطلب گیٹ نمبر 79 ملک فہد اور گیٹ نمبر 1 ملک عبدالعزیز. ان 2 خاص گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سیکیورٹی کا چیک پوسٹ یہاں پر، کیونکہ بغیر احرام کے یہاں سے انٹر نہیں ہونے دیں گے آپ کو. یہ دوسرا چیک پوسٹ ہے سیکیورٹی کا. اور یہاں پہ تیسرا چیک پوسٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کی تصریح چیک کرتا ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس عمرے کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے. وہ بھی اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے، شاید وہ جمعہ کا ٹائم ہے تو اس وقت نہ اویلیبل ہوں، لیکن یہاں پر روٹین میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور تصریح چیک کرتے ہیں باقاعدہ. یہ دیکھیے سامنے باب ملک فہد، یہ خوبصورت منظر، اور گیٹ نمبر 79، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم داخل ہوں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ ہم لوگ باب فہد گیٹ نمبر 79 کے بالکل سامنے ہم پہنچ چکے ہیں. تو ابھی ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے عمرے کا جو پہلا رکن ہے وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی طواف کعبہ کی صورت میں. یہ دیکھیے باب نمبر 79 گیٹ نمبر 79، اور یہ دیکھیے باب ملک فہد، یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی ایک خوش قسمتی اور بڑی عقیدت کی بات ہے. الحمدللہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجیے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے ساتھ ہی آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. اس کے ساتھ ہی نویت بسنت الاعتکاف،
تاکہ جتنی دیر آپ یہاں مسجد الحرام میں اسٹے کریں آپ کو مسجد الحرام میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ یہ دیکھیے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت سا کوریڈور جس کو آپ چلتے ہوئے، جس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی دیکھیں یہ جو سنہری جالیاں ہیں اس کے اس طرف عورتوں کے بیٹھ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور اسی طرح رائٹ سائڈ پہ بھی جو جالیاں ہوں گی وہ بھی عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ بیچ میں یہ خوبصورت کوریڈور، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مطاف کی طرف جانے کا یہ راستہ ہے۔ یہ دیکھیں لیڈیز نماز کے لیے اکٹھی ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے جالی، یہ بھی عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو یہ کوریڈور سے ہم گزر کے پھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی حرم پاک کے اندر مطاف میں۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ضرور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور یہ بڑے ادب کا، بڑے احترام کی جگہ ہے۔ یہ دیکھیے زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں یہاں، ہر وقت ٹھنڈا پانی، اور ایک کولر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس میں گرم پانی ہوتا ہے تاکہ جو لوگ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیں وہ گرم بھی زمزم پی سکتے ہیں یہاں سے۔ تو اپنی نظروں کو جھکا کے آپ چلیں آگے، اپنی جو خانہ کعبہ کو جب دیکھ کے پہلی نظر پر جو دعا آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو خاص قبولیت بخشتے ہیں، اس لیے اس دعا کو باقی رکھنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے آپ یہاں سے نظریں جھکا کے چلتے رہیں۔ تو جیسے ہی بالکل آخر میں جب آپ پہنچے نیچے بیسمنٹ میں، تب آپ آرام سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں، اور اس وقت جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اس طرح یہاں سے تانگ جھانگ کر کے حرم پاک کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت بلڈنگ یہ بنی ہوئی ہے حرم پاک کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام تھے، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اب تک دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، یا آنے والے جتنے بھی نیک بندے ہیں، سب لوگ بھی یہاں پر تشریف لائیں گے، اسی جگہ سے گزریں گے۔ تو یہ بڑی ایک مبارک اور بڑی برکت والی یہ مقام ہے، بہت بڑا عظمت والی یہ جگہ ہے۔ اس کو سوچ کے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا ہے، اس جگہ کے اوپر، کہ جہاں انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندے یہاں آئے تھے۔ اب یہاں پہ نماز جمعہ کا ٹائم ہے تو اذان ہونے والی ہے، تو یہاں بیٹھ کے میں بھی نماز ادا کرتا ہوں جمعے کی، اور آپ کو بھی میں جمعے کی اذان سناتا ہوں تاکہ آپ جمعے کی اذان سنیں اور اپنے دل کو منور کریں اور اپنی روح کو آپ سیراب کریں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي
جی الحمدللہ جمعہ کی نماز ہم نے ادا کر لی ہے، اور یہ دیکھیے سامنے جو خلافت عثمانیہ کا جو یہ برآمدہ تھا وہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں سے ہم نیچے اتریں گے سیڑھیوں سے تو اپنے جو پہلا ارکان ہے ہمارا عمرے کا پہلا رکن جو ہے ہم طواف کعبہ ہم پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے سیڑھیوں سے ہم نیچے اترتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنے بڑے تعداد میں لوگ، جو لوگ مطاف میں پہلے طواف کر رہے تھے وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، اور جو کچھ مزید لوگ جنہوں نے عمرہ ادا کرنا ہے وہ لوگ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے حرم کی یہ خوبصورت بلڈنگ، اندر کے جو برآمدے، اور جنہوں نے مزید ابھی عمرہ ادا کرنا ہے وہ لوگ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ جب یہ نیچے بالکل پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر آپ آرام سے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ خانہ کعبہ پہ آپ کی جب پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس میں جب خانہ کعبہ کو سامنے دیکھیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ بول کر تو پھر آپ اس میں کوئی بھی دعا مانگیں اپنی زبان کے اندر، عربی میں جو بھی آپ کو دعا اچھی لگے۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس سفر میں اور اس عمرے کے دوران میں جو بھی دعائیں مانگوں یا اللہ تعالیٰ وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے گا۔ تو یہی دعا آپ کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہاں پر پھر آپ اس کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے ضرور پڑھ لیں یہاں پر آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، تاکہ آپ مسجد کے بھی نفل ادا کر لیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں نوافل ادا کر رہے ہیں اور اپنی عبادات میں مصروف ہیں۔ اور بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے، 12:30 1 بجے کا ٹائم ہے دوپہر کا، اور بہت سخت دھوپ ہے اس وقت، اور اتنی سخت دھوپ کے باوجود یہ لوگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں، اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ یہاں پر 2 رکعت نماز تحیۃ اور اس کے بعد آپ موو کریں طواف کعبہ کے لیے۔ یہ دیکھیں ایک روح پرور منزل جس کو آپ ساری زندگی جس قبلے کو آپ نے تصویروں میں دیکھا ہے آج وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب ہم طواف کے لیے اپنے آغاز کرتے ہیں۔ تو جب آپ آتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے، آپ نے حجر اسود کے بالکل قریب آ جانا ہے۔ یہ دیکھیے یہ رکن یمانی اور یہ حجر اسود ہے، یہاں پر آ کے آپ نے بالکل سامنے قبلہ کی رخ کھڑے ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے یہ سامنے یہ حجر اسود ہے، یہ بالکل کونے کے اوپر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے یہ دیوار پر آپ کو یہ گرین لائٹ نظر آئے گی، میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے یہ سامنے یہ گرین لائٹ ہے، یہ ایک سی نشانی ہے کہ یہ گرین لائٹ، اور یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوگی اور آپ کے داہنے ہاتھ پہ، یہ دیکھیں اوپر والی سائڈ پہ بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، پیچھے بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ اوپر بات کریں یہ بھی دیکھیں یہ بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ہر ایک میں فلور کے اوپر یہ گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ طواف کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بیسیکلی، اور یہی اینڈنگ پوائنٹ ہے، اس وجہ سے یہ لائٹس نشانی کے طور پہ لگی ہوئی ہے۔ اور گرین لائٹ کے اگر آپ اس طرف دیکھیں بالکل سامنے تو یہ قبلہ ہے، یہاں سے قبلے کا حجر اسود لگا ہوا ہے۔ آپ نے یہاں پر خانہ حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے، اور آپ نے طواف کی کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دیجیے گا، قبول کر لیجیے گا۔ اور آپ نے ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چیز حجر اسود کو ٹچ ہوتی ہے تو وہ آپ نے چومنی ہے، لیکن اگر دور سے اگر آپ استلام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے خالی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر
آپ نے اپنے چکر کا آغاز شروع کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الحمدللہ پہلا چکر حرم پاک کا اور قبلہ شریف کا طواف کا شروع ہو گیا۔ اور یہ اپنے شولڈر آپ نے اس طرح سے ایک ننگا رکھنا ہے، رائٹ سائڈ والا شولڈر آپ نے نکالنا ہے، یہ دیکھیے سامنے جس طرح حجاج کرام نے کیا ہے۔ اور یہ تسبیح ضرور آپ کو ہونی چاہیے 7 چکروں والی تسبیح، تاکہ آپ ہر چکر پر گنتے رہیں کہ آپ کے کتنے چکر آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ چکر لگانے کے بعد اکثر کنفیوژن آتی ہے کہ کتنے چکر ہو گئے ہیں کتنے نہیں ہوئے، تو آپ نے اس کی تسبیح ضرور اپنے پاس رکھنی ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے شولڈر ننگا کر کے اپنے رائٹ والا شولڈر نکال کے، جو عورتیں ہیں وہ اپنے اسی احرام کے اندر حالت میں رہیں گی، اور وہ اس کا پھر یہ ہم نے پہلا چکر الحمدللہ شروع کر دیا ہے۔ تو جیسے استلام کریں اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی نماز والا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور دعا کے لیے یہ ہے کہ دعا آپ وہ مانگیں جو دل سے مانگی جائے۔ آپ کتابوں میں یہاں پہ اکثر لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو ان کو اس کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ وہ دعا مانگیں، اپنی آواز کے، اپنی زبان کے اندر دعا مانگیں۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا راز، اپنے حال بتائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں۔ جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ، کسی اپنے استاد کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ دل کی باتیں کرتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں کہ یا اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے پہ کیا حالات ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ ہی دیکھیں کر دیں، وہ دیکھیں فلاں بندہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اگر تسمہ بھی آپ نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں ساری۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کریں، آپ سے 7 چکروں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی۔ تو یہ اس کے بعد یہ دیکھیں خانہ کعبہ کے جو یہ والا کونا ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں، یہ حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے۔ جب آپ اس کونے تک آئیں تو آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں حجر اسود سے رکن یمانی تک، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے، آپ نے بھی وہی ادا کرنی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں تک تو ہر مسلمان کو یاد ہے، تھوڑی سی آگے ڈیفرنٹ ہے، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک دعا ہے، یہ آپ یاد کر لیجیے گا، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ ہے۔ اور مزاری کی بات ہے کہ یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فیوریٹ جگہ تھی، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی، آپ اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور اب جب آپ اس جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا جو منہ ہے وہ دونوں قبلوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی یہ قبلہ بھی آپ کے سامنے ہے اور قبلہ اول بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے دوبارہ ہم اسی گرین لائٹ پہ آ گئے ہیں اینٹی کلاک وائز گھومتے ہوئے، اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے دوبارہ آپ استلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جیسے ہی آپ یہ دوبارہ استلام کریں گے تو آپ کا الحمدللہ ایک چکر خانہ کعبہ کے گیٹ پورا ہو گیا، اور اب اس کے بعد دوسرا چکر آپ کا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آپ نے 7 چکر خانہ کعبہ کے گیٹ، تو 7 چکروں کے بعد الحمدللہ پھر آپ کا طواف کعبہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے بالکل حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے استلام کرنا ہے، اور اپنی تسبیح میں سے ایک دانہ یہ دیکھیے آپ نے اپنی طرف کر لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چکر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے باقی کے 7 چکر بھی اس طرح کمپلیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ طواف کعبہ یہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ ملتزم پہ تشریف لائیں۔ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے یہ دیکھیے یہ 7 کے 7 موتی یہ میری طرف آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 7 چکر پورے ہو گئے ہیں میرے۔ اس کے بعد آپ یہ ملتزم پہ آئیں، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ، اور یہ بڑی ایک مبارک اور بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے، مقام جبرائیل بھی اسی جگہ واقع ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر نمازیں ادا کرایا کرتے تھے، نمازوں کے طریقے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاضری پیش کریں، اپنی التجائیں پیش کریں، اور اپنا حال اور اپنی بخشش، اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی بخشش کی التجائیں کریں، اور یہ بڑا ایک برکت والی جگہ ہے۔
اس کے بعد آپ یہ خانہ کعبہ اور یہ سامنے مقام ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہے گولڈن سا، اس کے بالکل سامنے تشریف لائیں اور 2 رکعت نماز نفل واجب طواف یہاں ادا کریں۔ اور یہ نفل ادا کرنا واجب ہے، اور یہ طواف کے 2 نفل یہ دیکھیں سب حجاج کرام ادا کر رہے ہیں، لیڈیز بھی جینٹس بھی، آپ یہاں پر ادا کریں۔ اور اسی طرح اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد آپ پڑھیں، اور اس کے بعد خوب دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، اپنے ماں باپ کی بخشش اور اپنے گھر والوں کی بخشش کے لیے التجائیں کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کے یہ مناظر، اور یہ جگہ ہے آپ کی صفا مروہ کی طرف جانے کے لیے۔ یہ جو بیسمنٹ سے رستہ نکل رہا ہے یہ صفا مروہ کی طرف جانے کے لیے رستہ ہے۔ آپ یہاں سے آپ طواف کرنے کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں، اور یہ اس بیسمنٹ کے یہ دیکھیں یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ صفا مروہ کی طرف جانب یہ رستہ نکلتا ہے یہاں طواف والی سائڈ سے، مطاف سے۔ تو جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے یہاں پہ یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ زمزم کا وسیع انتظام ہے، یہاں آ کر آپ زمزم پئیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے زمزم پئیں اور دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ یہ بھی قبولیت جو دعا ہے اس کا مقام ہے، اور زمزم پیتے ہوئے جو آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ آپ دل بھر کر اپنی بخشش اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور مجھے بھی ضرور ان دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا۔ زمزم پینے کے بعد یہ دیکھیے یہ صفا مروہ کی طرف جانب یہ رستہ بھی نکل رہا ہے۔ آپ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کے یہ سیدھے ہاتھ یہ رستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ صفا مروہ کے لیے لوگ یہاں پر یہ سب لوگ حجاج کرام نے، جتنے بھی حجاج ہیں ان سب نے جو خانہ کعبہ کا طواف ہے وہ الحمدللہ مکمل کر لیا ہے، اور اب یہ جا رہے ہیں صفا مروہ کی جانب۔ بھی دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ صفا مروہ کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کی طرف یہ راستہ جاتا ہے۔ صفا اور مروہ بیسیکلی 2 پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ایک صفا ایک پہاڑی تھی، مروہ ایک پہاڑی تھی، جہاں پر جس کی صحیح کرنی بہت ضروری ہے، اور وہاں جب آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ کا عمرے کا یہ 3را رکن ہے۔ یہ دیکھیں یہ چڑھائی، اور یہ سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ صحیح اس طرف ہے۔ یہ دیکھیں ٹو صفا اینڈ مروہ، صفا اور مروہ کی طرف یہ راستہ یہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں سے آپ تھوڑا سا اسی بورڈ کے فالو کرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو صفا کی پہاڑی ملے گی وہاں۔ جی صفا کی پہاڑی پر آپ جیسے ہی پہنچیں گے یہ دیکھیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ خانہ کعبہ، اور یہ خانہ کعبہ کا 1st فلور ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اور یہ سب تمام کے تمام لوگ حرم پاک سے صفا کی طرف آ رہے ہیں صفا مروہ کرنے کے لیے۔ صحیح یہ خانہ کعبہ کا خوبصورت منظر ہے یہاں سے، اور یہ صفا مروہ کے لیے اگر آپ ویل چیئر سے سفر مروہ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چل کر بائی واک نہیں کر سکتے تو الیکٹرانک جو آپ کی ویل چیئرز ہیں اس کا بندوبست بھی ہے، وہاں سے آپ لے کر آپ صفا مروہ اپنا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں سے ہم داخل ہوں گے صفا کی پہاڑی کے اوپر، اور پھر وہاں سے ہم اپنی صحیح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے حرم پاک کے جو اصل ہیروز، جو ریئل ہیروز ہیں حرم پاک کے، وہ اس کی صفائی میں ہر وقت 24 گھنٹے ہمتن گوش رہتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت حرم پاک ایک صاف ستھرا اور ایک اچھا نظارہ پیش کرتا ہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہمیں فیس نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہم گزر رہے ہیں جی، ابھی صفا مروہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دیکھیے یہ ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے صفا سٹارٹ، اور کتنی بڑی تعداد میں دیکھیں الحمدللہ یہ زائرین اور یہ عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ سے موجود ہیں، اور یہ صفا مروہ کی چکر لگا رہے ہیں۔ اور یہ بالکل سامنے آپ کو جو گول دائرے کے نیچے سفید شیشوں کے اندر یہ نظر آ رہی ہے، یہ صفا کی پہاڑی ہے، اور یہ ایک بڑی مبارک اور بڑی برکت والی پہاڑی ہے۔ اصل میں یہ صفا اور مروہ کی جو سنت ہے یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہاں چھوڑ گئے تھے خانہ کعبہ میں، تو پانی کے لیے جب بچے نے جب بےتاب ہوا تو بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقام ابراہیم والی جگہ پر لٹا کر، اور یہ پہاڑی تھی صفا کی، تو یہاں آ کر اوپر چڑھ کے دیکھا کہ شاید کوئی پانی مجھے نظر آئے یا مجھے کوئی پانی کے آثار نظر آئیں تو میں وہاں سے پانی لے کے آؤں اس صفا کی پہاڑی سے۔ تو اس صفا کی پہاڑی سے پھر وہ بھاگیں مروہ کی پہاڑی کی طرف، اور پھر مروہ پر جا کر دیکھا، پھر صفا پر آ کر دیکھا، اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، اور دیکھیں اس طرف سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا اچھا اجر دینے والے ہیں کہ اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تیسرے شخص نہیں دیکھ رہا تھا، کسی تیسرے کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت ہاجرہ کیا کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صرف پتہ تھا کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں، کسی انسان کو نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو اجر دیا، اتنا ثواب دیا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ صفا کی پہاڑی کا خوبصورت منظر، اور یہ اس کی چھت، یہ صفا کی پہاڑی ہے جہاں یہ فوجی کھڑے ہیں، اس کے بالکل پیچھے صفا کی خوبصورت پہاڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو اجر دیا، یہ دیکھیں قریب سے اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو اجر دیا الحمدللہ، کہ ان کا جو بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اپنے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر بھاگیں گے تو آپ کا عمرہ قبول ہوگا، آپ یہاں سے بھاگیں گے تو آپ کا حج قبول ہوگا۔ حتیٰ کہ اپنے پیارے نبی، ہمارے سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ صفا مروہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اتنے پیارا اس کی جزا دینے والے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر ہم نے دعا مانگنی ہے، یا دعا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم نے دعا مانگنی ہے، صفا مروہ کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ صفا مروہ کی طرف اپنا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں دعا کر کر صفا مروہ کی آپ صفا صحیح کی نیت کرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے مروہ کی طرف۔ یہ دیکھیے لوگ اب یہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں، اور صفا سے مروہ کی طرف یہ لوگ سب گامزن ہیں۔ یہ 2 راستے بنے ہوئے ہیں، رائٹ سائڈ پہ یہ جانے کے لیے راستہ ہے صفا سے مروہ، اور پھر الٹے ہاتھ میں مروہ سے صفا واپسی کے لیے راستہ ہے۔ تو اس کے آپ نے بھی 7 چکر لگانے ہیں، لیکن ان میں اور قبلہ کے جو طواف ہیں اس کے چکروں میں فرق یہ ہے کہ صفا سے جب آپ مروہ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر پورا ہو جائے گا، اور جب مروہ سے صفا واپس پہنچیں گے تو 2 چکر پورے ہو جائیں گے، یعنی پورا چکر ایک لگا کے آپ صفا پر آئیں گے تو 2 چکر ہوں گے۔ یہ دیکھیے یہ رائٹ سائڈ پہ باہر نکلنے کا راستہ صفا سے، اور صفا سے آپ سٹارٹ کریں گے یہ چکر پہلا اپنا، اور مروہ پر جا کر آپ کا 7واں چکر یہ پورا ہوگا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ بھی دعاؤں کی بخشش کی اور بڑی دعاؤں کی قبولیت کا یہ مقام ہے صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو صفا مروہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ آپ کو اس چھت پر یہ اس مقام پر آ کر گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ اس گرین لائٹس پر آ کر جو مرد ہیں انہوں نے تھوڑا ہلکا سا بھاگنا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور جو لیڈیز ہیں انہوں نے اپنی روٹین میں اپنی چال چلنی ہوتی ہے۔ تو اگر رش ہو زیادہ تو دھکے دینے سے یہ بہتر ہے کہ آپ روٹین کی اپنی چال چلیں، اور اگر اللہ آپ کو موقع دے، اگر آپ کے لیے رش کم ہو تو آپ یہاں سے پیدل چل سکتے ہیں۔ تو آرام سے پیدل چل کے تھوڑا سا بھاگ کے یہاں سے بس لائٹوں سے گزریں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت دریافت کریں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی بخشش آپ دریافت کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھیں۔ یہ وہ بیسیکلی جگہ ہے گرین لائٹس کی، جو جگہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے، اور یہ نیچی تھی۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں سے گزرتی تھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے تھے، تو یہاں سے بھاگ کے گزرتی تھیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی انسان کو جزا دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ جب بھی یہاں سے حاجی گزریں تو تیز گزریں، بھاگ کے گزریں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کو پورا کرتے ہوئے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی یہاں بلایا اپنے گھر میں، اپنے گھر کا عمرہ نصیب فرمایا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خزانہ غیب سے مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانی کے معاملے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو یہاں پر اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ، کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا کے اندر جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے، جن کے پاس پیسے بھی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو لاکھوں پتی ارب پتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آتے ہیں، اور ہر جگہ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ان کو نہیں آتا۔
تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ان لوگوں میں جمع فرما دیا اپنے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ، اور یہ وہ سارے مقام ہیں جہاں صحابہ کرام، انبیاء، رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام یہ صفا مروہ کے اندر طواف کے اندر یہاں انہی جگہوں پر انہوں نے طواف کیا، انہی جگہوں پر انہوں نے صفا مروہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اسی جگہ پر ہم بھی آج صفا مروہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعاؤں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیے یہ جو گول چکر ہے، یہ ہم آ گئے ہیں مروہ کی پہاڑی کے اوپر۔ ایک وہ گول چکر تھا صفا والا، اور یہ ہے مروہ کی پہاڑی کے اندر۔ تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مروہ کی پہاڑی بھی کسی طریقے سے دکھاؤں، کیونکہ مروہ کی پہاڑی کو بھی انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پہلے انٹری الاؤ تھی، آج کل ابھی انٹری وہاں پہ الاؤ نہیں ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ اس مروہ کی پہاڑی کی بھی زیارت کرواؤں انشاءاللہ آپ کو۔ اور یہ بھی قبولیت مقام جو دعا ہے اس کا مقام ہے کہ آپ نے مروہ پر پہنچ کر پھر دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر، اللہ تعالیٰ سے اپنی استقامت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، اور اپنی التجا آپ نے پیش کرنی ہے، اپنے مسائل پیش کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی۔ یہ دیکھیے یہ مروہ کی پہاڑی ہے بیسیکلی، جو انہوں نے کاٹ کے تھوڑی سی اس کو سیو کیا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ تاکہ یہ ہم اس کی زیارت کر سکیں۔ یہ مروہ کی پہاڑی ہے بالکل، یہ زمین ماربل کے ساتھ یہ ایڈجسٹنٹ ہے، تو انہوں نے کچھ کیمیکل کے ساتھ اس کو پرزرو کیا ہوا ہے۔ یہ آرمی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ لوگ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے زیارت فرما لیں۔ یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور اس کو انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے کیمیکلز کے ساتھ، کہ تاکہ یہ پہاڑی ایز اٹ از رہے اور آپ سب اس کی زیارت کر سکیں۔ تو یہ بھی بڑا ایک اچھا مقام ہے، قبولیت کا مقام ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ اوپر اس کا یہ جو اس کے گرد جو سرکل اور گلوب بنا ہوا ہے، اور یہ صفا اور مروہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار ان کا ذکر فرمایا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ لوگ فرزندان اسلام یہ سارے عمرہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل اور ان کی اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اور یہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کریں، اور یہاں پر آ کے آپ کا ایک چکر آپ کا پورا ہو جائے گا صفا مروہ کا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے، یہ میں قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت اور بڑی روح پرور یہ نظارہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور صحابہ کرام یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے لوگ ایک چکر پورا جب کرتے ہیں تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے بھی اپنی تسبیح کا یہ ایک دانہ اپنی طرف کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک چکر صفا مروہ کا پورا ہو گیا ہے۔ تو اب میں دعا کروں گا، اور پھر دعا کے بعد پھر ہم دوبارہ چلیں گے صفا کی طرف۔ تو جب صفا ہم پہنچیں گے تو پھر ہمارے 2 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اب مروہ سے نکلا ہوں الحمدللہ صفا کی طرف، اور جیسے ہی آپ صفا کی طرف جائیں گے تو اسی طرح سے دیکھیں آنے کا راستہ وہ تھا، اور جانے کا راستہ یہ والا ہے، لیفٹ سائڈ والا، رائٹ سائڈ سے آنے والا راستہ ہے، اور جہاں لیفٹ سائڈ سے جانے والا راستہ ہے۔ آپ ان 7 چکروں میں آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگتے رہیں، بخشش مانگتے رہیں، دنیا کی کامیابیاں مانگیں، آخرت کی کامیابیاں مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہ بڑی ایک خوش قسمت لوگ ہیں جو لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو لوگ یہاں پر اویلیبل ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو آپ بھی اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگیں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے راستے میں یہ زمزم کا جو پانی ہے اس کا ٹھنڈا پانی کا بندوبست ہے، یہ بہت پیارا ماشاءاللہ یہ یہاں پر انتظام گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے۔ کہ دیکھیں اس وقت تو بی بی ہاجرہ جب آگئی تھی تو یہ چٹیل 2 پہاڑیاں تھیں اور کھردیلے یہ میدان تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنا خوبصورت سفید ماربل لگا ہوا ہے، فل اے سی یہاں چل رہے ہوتے ہیں، تو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جب واپس آتے ہیں آپ مروہ سے صفا تو پھر دوبارہ سے وہی گرین لائٹس ملتی ہیں آپ کو، یہاں سے آپ نے اسی طرح تیز بھاگنا ہے یا تیز چلنا ہے۔ اور یہاں سے جو میرے دل میں جو ایک چیز آتی ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں
کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ بی بی ہاجرہ یہاں سے بھاگی تھی تو انہوں نے زمین سے پانی نکلوا لیا تھا، تو ہم بھی یہاں سے اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے یہاں سے یہ دل میں سوچ لے کے بھاگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تو یہاں سے جب گزرتا ہوں تو اپنے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ دیکھیے الحمدللہ وہاں سے میں نکل آیا ہوں، اب پھر دوبارہ ہم لوگ صفا کی طرف پہنچنے والے ہیں، اور جیسے ہی صفا پہ پہنچیں گے تو یہ ہمارا 2 چکر پورے ہو جائیں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ آ رہا ہے صفا سٹارٹ، تو یہاں سے ہم پھر جب پہنچیں گے تو پھر پہنچتے ساتھ ہی صفا میں پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لارا یہ چکر 2 چکر پورے ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم نے پھر الحمدللہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی بڑی تعداد میں یہ میں نے دانہ اپنا دوسرا بھی چینج کر لیا، اپنی طرف لے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے 2 چکر الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے جی الحمدللہ 2 چکر پورے ہو گئے ہیں، باقی 5 دانے رہ گئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، یہ اپنے پاس ضرور رکھیں آپ، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں آپ کو ہوگی، اور بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اپنے یہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر گن بھی سکتے ہیں، حساب رکھ سکتے ہیں کتنے آپ نے کر لیے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں باقی۔ تو یہاں آ کر آپ یہ دیکھیے سامنے قبلہ شریف ہے اس طرف، اور آپ نے قبلہ رخ ہو کے یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا یہ دیکھیے یہ لوگ اب سب لوگ دعا کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے، یہاں پہ دعا کر کے پھر آپ نے اگلے چکر کی طرف آپ نے دوبارہ صفا کے لیے جانا ہے آپ نے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے بڑا ایک مبارک جگہ ہے، مبارک مقام ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی ضرور دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی، اور یہ ضرور ویڈیوز جب آپ دیکھیں تو عمرہ سیکھ کے جائیں کرنے کے لیے، تاکہ آپ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، کسی قسم کا کوئی آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور جو اس میں احرام جو ہے وہ آپ کسی طرح بھی لے سکتے ہیں، شولڈر ننگا رکھیں نہ رکھیں، پورا احرام پوری جسم کو کور کر لیں، اس میں آپ کو رائٹ شولڈر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے پھر دوبارہ ہم لوگ جا رہے ہیں اب یہ مروہ کی طرف، اسی طرح ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیے الحمدللہ اب ہم آ گئے ہیں مروہ، 7 چکر ہمارے پورے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں آخری جو میرا نگ تھا، آخری موتی ہے، وہ میں نے اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے الحمدللہ 7 چکر پورے ہو گئے ہیں، اور میرے عمرے کے جو 3 ارکان تھے وہ الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں۔ پہلا ارکان تھا نیت اور احرام، دوسرا ارکان تھا خانہ کعبہ کا طواف، تیسرا ارکان تھا صفا مروہ صحیح کرنا۔ یہ مروہ کا گیٹ ہے، یہ دیکھیں مروہ گیٹ، یہاں سے اب ہم باہر نکلیں گے، اور باہر نکل پھر ہم لوگ اپنی حلق کرائیں گے، کٹنگ کرائیں گے، اور پھر عمرے کی ہم یہ احرام کھول دیں گے، اور احرام کی حالت سے ہم باہر آ جائیں گے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ نے عمرہ کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن اگر آپ نے کٹنگ نہیں کروائی ہے، آپ نے حلق نہیں کرایا، تو آپ ابھی احرام کی حالت میں ہی ہیں جب تک آپ حلق نہیں کراتے ہیں۔ حلق کرا کر اس کے بعد آپ احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں، بے شک آپ اس کے بعد احرام کھولیں یا نہ کھولیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوش قسمت لوگ، یہ عصر کی نماز ابھی ہوئی ہے، اور یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا جنازہ حرم پاک میں پڑھا گیا ہے، اور اب یہ لوگ جا رہے ہیں جنت المعلیٰ تدفین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ کی مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے، اور جنت البقیع کے اندر جنت المعلیٰ میں ہمارا مدفون فرمائے۔ یہ بہت ہی دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جو دنیا سے گئے ہیں تو حرم کعبہ کے اندر ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کا جنت المعلیٰ میں تدفین ہوگی۔ جی یہ کلاک ٹاور ہے، اور اس کے بیسمنٹ کے اندر تمام لوگ سیلون والے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ حلق کرا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1، اور اس کے بالکل سامنے یہ کلاک ٹاور ہے جس کے بیسمنٹ کے اندر آپ حلق کرا سکتے ہیں۔ حلق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس شخص کے لیے دعا مانگی ہے کہ جو اس طرح کے ساتھ جس نے کٹنگ کروائی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے سیلون، یہ سارے سیلون ہے بیسمنٹ کے اندر، جو کلاک ٹاور کی بلڈنگ کے اندر، یہاں سے آپ حلق کرا سکتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے یہاں سے تو کھانے کے لیے بھی چیزیں ملیں گی۔ یہ آپ یہاں بیٹھ کر کھانا وانا بھی کھا سکتے ہیں اور ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا مانگی ہے جس نے
طرح کے ساتھ حلق کرایا ہے، ٹینڈ کروائی ہے، جیسے اس کے لیے 3 دفعہ دعائیں مانگی ہیں، اور کینچی سے کاٹنے کے لیے اللہ کے رسول نے 1 دفعہ دعا مانگی ہے۔ لیکن کینچی سے بھی تو بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے سر کے بال کٹوائیں، جگہ جگہ سے کٹ لگا لینا جائز نہیں ہے، اور آپ بھی پورے بال کٹوائیے گا۔ یہ دیکھیں دونوں طرف یہ سیلون ہے، اور یہ اس کی بیسمنٹ کا یہ راستہ ہے جو حرم پاک کی طرف نکلتا ہے واپس، اور یہ الحمدللہ میں نے کٹنگ کرا کے اب میں یہ واپس حرم پاک کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی عمرہ قبول فرمائے، اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عمرے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے عمرے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے حرم پاک ہم دوبارہ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو، میرے ماں باپ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کسی قسم کا کوئی چیز اور کوئی سوال، کوئی کمنٹ ہو تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس کو کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جی، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی اب تک یہاں خانہ خدا میں نہیں پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ تمام کے لیے ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ان کے آنے کے لیے خزانہ غیب سے مدد فرما دیں۔ یا آپ سب سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ کسی نہ کسی کو اس میری ویڈیو سے انفارمیشن مل سکے، اور وہ اچھے طریقے سے اپنا عمرہ اور اپنے ارکان کو پورے کر سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔